बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शुएब राजा एक बार फिर आपसे मुखातब हूँ। आज मैंने एक ट्वीट किया है और उसी ट्वीट को मैं सिर्फ आज डिस्कस करूंगा, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मगर इस ट्वीट से पहले ये 2 मिनट की एक वीडियो है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी, और वो आप ज़रा इसको मुलाख्ता फरमा लें, उसके बाद बात करते हैं। In this film, 4 of them reveal how justice works. Their battles with the government, their struggle with emotion, and the responsibility of having to be right. It's 6 a.m. and Lord Phillips has been up for hours. As head of the court, what does he think you need to become one of the top judges in the country? You need a good intellect, because ultimately what matters is a feel for what is the right decision. And this is a mixture of analysis and common sense, looking at the implications. It sounds a bit obvious that to be a good judge you need good judgment. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में वीडियो आपने देख ली होगी। ये वीडियो इंग्लैंड की है, यूके। इंग्लैंड, पहले तो उन्होंने दिखाया है कि हमारे जज साहिबान जब निकलते हैं तो उनको प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह से वो जाते हैं, और फिर उन्होंने एक इंग्लैंड के जज के साथ मुआवजा किया है जो साइकिल पर जा रहे हैं। अब जुडिशियल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो दुनिया में लगभग 200 से ऊपर ममालिक हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में जो टॉप 3 जो मतलब एक जुडिशरी है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की है, जिसमें पहले नंबर पे फिनलैंड आता है, दूसरे पे डेनमार्क आता है, तीसरे पे नॉर्वे आता है, उसके बाद चौथे पे सिंगापुर आता है। ये मैं देख रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि देखें अल्लाह की शान। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफर का मुआशरा चल सकता है, जुल्म का नहीं। जुल्म का मुआशरा क्या होता है? जुल्म का वो मुआशरा होता है जहां इंसाफ ना हो। जहां पे इंसाफ होता है वहां पे जुल्म नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस ही नहीं है। आप देख लें, हम लोग फजर की नमाज के लिए अभी आप मस्जिद चले जाएं तो आधी मस्जिद भरी होती है। जुमेरे दिन अगर आप जुमा पढ़ने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएं तो आपको जगह नहीं मिलती, बाहर सड़क पे जुमा पढ़ना पड़ता है, घर से जाए नमाज ली जानी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद अब मतलब कहने को तो हम अल्लाह के मानने वाले हैं और उसके नबी की उम्मत में से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। उसके बावजूद क्या है कि हम इतने नीचे हैं, और वो कफार जो है वो कहा कि कहाँ है। वो इल्लामा इकबाल ने भी शिकवा में कहा था ना कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पे, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मुसलमान हैं कहाँ पे भाई? अब आप देखें ना, इस्लाम में जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो इंसाफ की दी गई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजह, वो मतलब ये कि खलीफा वक्त थे और वो काजी वक्त की अदालत में हालांकि सच्चे थे, एक यहूदी के मुकाबले में अपना केस हार जाते हैं इस बात पर कि उनके पास सबूत नहीं था, जबकि कब्जा उस यहूदी का था। तो जब आप बाहर निकले तो वो यहूदी हंस के उनसे कहता है कि जनाब ये है तुम्हारा इस्लाम। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जी भाई मेरा इस्लाम तो यही है। तो वो ये जो यहूदी है उसने माफी मांगी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और आपकी जरा बख्तर भी वापस दे दी कि नहीं ये वाकई तुम्हारी थी। तो ये होता है जस्टिस। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं कि कल इमरान खान जो है वो डर्टी हैरी का नाम लेता है, जो कि पूरे पाकिस्तान की नादरा में
کسی جگہ پہ بھی ڈرٹی ہری کے نام کا آپ کو کوئی شناختی کارڈ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کسی بندے کا نام رکھا ہے، جو بھی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، بلکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں کھل کے کہوں گا کہ جس مطلب یہ کہ آرمی آفیشل کا نام ہے انہوں نے رکھا ہے، اس کے اوپر ان کی تقاریر پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. وہ بندہ جو 90% پاکستانیوں کے دلوں کی آواز ہے، اس کی تقاریر پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں. مطلب میرے خیال میں ایسا تو ان ممالک میں بھی پاسبل نہیں ہے جہاں پہ بادشاہت ہے، وہاں پہ بھی شاید اس قسم کا ظلم نہیں ہوتا ہوگا. اور یہ ہمارے سو کالڈ جو محافظ بنے پھرتے ہیں، جن کے اپنے گھروں کے ارد گرد خار تار تاریں اور سب کچھ لگی ہوئی، آپ کسی بھی کیمپ میں چلے جائیں آپ گھس نہیں سکتے، ان کے اوپر بات بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے حاکم ہیں؟ حد ہے ویسے یہ. اب اس پہ مطلب یہ کہ مجھے تو بڑی تکلیف پہنچی اس بات پہ. دیکھیں بات یہ ہے، میں جب نیا امریکہ سے واپس آیا تو ایک مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے میں گزر رہا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا گرین سگنل تھا، مگر ٹریفک والے نے مجھے ایک دم سے باہر نکل کے روکا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے بریک لگائی، میں نے کہا شاید کوئی ایمبولینس آ رہی ہوگی جس کے لیے مجھے روکا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک جج صاحب اپنے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں. تو میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جج جو سارا دن اپنے کورٹ میں کھڑا ہو کر حق اور انصاف کی باتیں کرتا ہے، جس کا کام ہی لوگوں کو انصاف دینا ہے، اس کے لیے اس قسم کی ناانصافیاں ہوں گی تو وہ جج پھر کتنا اچھا جج رہ جائے گا. سوچنے کی بات ہے. اگر کسی کو اس کی سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ نظر سمجھ آئے تو آفرین ہے. اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا دنیا کے حوالے سے. اب دیکھیں کہ فن لینڈ کی جو جوڈیشری ہے وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ڈنمارک ہے، تیسرے پہ جو ہے وہ ناروے ہے، چوتھے پہ سنگاپور ہے، 5ویں نمبر پر نیوزی لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی، 5ویں نمبر پر نیوزی لینڈ ہے، جبکہ 14ویں نمبر پر کینیڈا ہے، 12ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے، اپنا جرمنی جو ہے وہ 16ویں نمبر پہ ہے، جاپان جو ہے وہ 17ویں نمبر پہ ہے، برطانیہ اور امریکہ بتدریج 21 اور 22ویں نمبر پر ہیں. یہ یاد رہے کہ ہمارا نظام عدل بھی جب برطانیہ کا یہاں پہ راج تھا تو وہ دے کر گئے تھے، تو ہم نے بڑی محنت سے ہم جو تھے وہ مطلب 21ویں نمبر پہ، ڈیفینیٹلی تب ہم بھی کسی اچھے نمبر پہ ہوں گے، تو ہم بڑی محنت سے اٹھا کر اس کو 138ویں نمبر پہ لے گئے ہیں. اللہ نہ کرے کل کو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم لسٹ سے باہر ہی نہ ہو جائیں. 138ویں نمبر پہ پاکستان ہے جی. اس کے بعد جو سب سے مطلب یہ کہ مجھے جو بات خوشائند لگی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ممالک میں قطر جو ہے وہ 34ویں نمبر پہ ہے، یعنی قطر کا نظام عدل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ 34ویں نمبر پر ہے. سعودی عرب اور کویت جو ہیں یہ بتدریج 76ویں اور 77ویں نمبر پر ہیں. انڈیا جو ہے اس نے بھی خیر سے اپنے نظام عدل کو خاصا دھچکا پہنچایا، مگر پھر بھی ہم سے بہتر ہیں، وہ 89 نمبر پہ ہیں. چائنا جو ہے وہ 84 نمبر پہ ہے، جبکہ تشویش ہوئی یہ دیکھ کر کہ عراق اور لیبیا 186 اور 187 نمبر پر ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو ججز ہیں ان کو مراد تو ساری وہ ملتی ہیں جو مطلب ان کی جو ساری تنخواہیں ہیں وہ آلموسٹ وہی ہوں گی جو ٹاپ کے جو 5 نمبر پہ جو مطلب جن کی عدالتیں ہیں ان کے مساوی ملتی ہیں، اور جو ان کو تنخواہوں کے علاوہ جو مراعات ملتی ہیں وہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انگلینڈ کا جج یا امریکہ کا جج یا کسی اور ملک کا جج اس قسم کے عالی شان گھروں میں رہتے ہوں جس میں ہمارے جج صاحبان رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ نظام انصاف ہے کیا، کس کو انصاف مل رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں مل رہا. 3 قسم کے نظام انصاف ہیں. ایک امیر آدمی کا قانون ہے، ایک غریب آدمی کا قانون ہے، ایک وہ جو ہمارے ملک میں انڈائریکٹلی ایک حکمرانی کر رہے ہیں، ایک ان کا قانون ہے، بالکل ان کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، جہاں دل کرے انڈا دیں، جہاں دل کرے بچا دیں. تو اس قسم کے نظام میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اگلی نسلوں کو کیا دیں گے.
اور اگلی نسلیں جو ہے وہ کیا سوچیں گی کہ ہمارے بڑے بڑے کتنے بیوقوف تھے، کس قسم کے جاہل لوگ تھے کہ ہمارے لیے ایک اچھا نظام انصاف بھی نہ دے سکے۔ اور جو میں لیبیا اور عراق کی بات کر رہا تھا تو اس پہ مجھے بڑی تشویش پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ ہم بھی 138 سے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم قریب ہی ہوں گے، جب ہم اس نمبر پہ پہنچیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہر بندہ اس پہ سوچے اور ہر بندہ اپنی آواز اٹھائے، کیونکہ یہ آپ کا اولین فرض ہے۔ آپ لوگوں کو اس پہ بولنا پڑے گا۔ نہیں بولیں گے تو دنیا میں بے شمار قومیں ایسی ہیں جن کو آپ دنیا میں، آپ کو ہسٹری میں بھی ذکر بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو خدا را اس پہ سوچیں اور اس پہ بالکل اس پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ اور یہ جو ہے جس قسم کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ چلے گا نہیں۔ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ اس لیے اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے، اس کو اینڈ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔